अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने बेहयाई और बदचलनी की इंतहा कर दी थी। चलिए सुनते हैं। आयशा यार, हद होती है। तू कब सुधरेगी? देख, ये हरकतें जरा भी ठीक नहीं। अकलौती औलाद होने का मकसद हरगिज ये नहीं कि जो जी में आए इंसान वही करे। कॉलेज कैंटीन में बैठी हर रोज की तरह आयशा को आमना लेक्चर दे रही थी। आयशा समोसे खाते हुए बोली, देख आमना, एक तो तू मुझे लेक्चर बहुत देती है। यार, मेरी एक अपनी लाइफ है, सोच है, स्टाइल है। एक तो मम्मी पापा ने तेरी बातों में आकर गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, वरना मेरा तो कतई इरादा ना था कि मैं गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लूं। तेरी जुबान बहुत चलती है मेरे मम्मी पापा के सामने, और डांट भी कितनी पड़वाती है तू मुझे। देख, मैं तुझे तेरे भले के लिए ही समझाती हूँ। इस तरह के फजूल कामों से तू अपना नुकसान कर बैठेगी। हम बचपन से साथ हैं, तुझे अच्छा समझाना मेरा फर्ज है। मैं तेरी बचपन की दोस्त होने के साथ साथ पड़ोसी भी हूँ। आमना की बात सुनकर मुंह बनाते हुए आयशा बोली, जभी तेरी इतनी बकवास सुन भी लेती हूँ, वरना मम्मी पापा मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते। एक तू ही मेरी माँ बने रहती है। यार, तू इतना लेक्चर दे देकर थकती नहीं है? मगर मैं सुन सुनकर थक जाती हूँ। हाँ, और अमल फिर भी नहीं करती। आमना बोली, मैं कभी नहीं सुधर सकती। और हाँ, आज शाम हमारे मोहल्ले का आमिर लड़का है ना, उसके साथ मिलने का प्रोग्राम है। कल अपने कजन इमरान के साथ और परसों साजिद के साथ। अरे, लाइफ का असल मजा तो डेट मारने में है। और ये बोलकर वो मुस्कुराने लगी। आयशा, प्लीज सुधर जा। तेरी लैंग्वेज सुनकर कोई ये नहीं कह सकता कि तू फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। अरे पागल, इस टपोरी लैंग्वेज का भी अपना ही मजा है। कभी तू बोल कर तो देख। आमना, सच में बड़ा मजा आता है, आयशा ने हंसते हुए कहा। और फिर आमना अपना बैग उठाकर क्लास लेने चली गई। आयशा इकलौती औलाद होने और घर भर का माहौल आजाद होने की वजह से काफी बोल्ड लड़की थी, जबकि आमना का ताल्लुक एक सुलझी हुई और मजहबी फैमिली से था। आमना के बाबा अदील अहमद सरकारी अफसर थे, पांचों वक्त के नमाजी थे। आमना की अम्मी साबरा बेगम भी मजहबी खातून थी। आमना क्योंकि अदील अहमद और साबरा बेगम की पहली औलाद थी, इसलिए इसकी तरबियत पर दोनों ने खूब ध्यान दिया था, ताकि आने वाली बाद की औलादें आमना की तरह नेक साबित हों। आमना के बाद दानिश, जो कि 9th क्लास में पढ़ता था, जबकि इसके बरक्स पड़ोस में रहते हुए भी आयशा के घर का माहौल अच्छा खासा आजादाना था। आयशा के वालिद असलम साहब लंदन में जॉब करते थे। साल में 2 बार और कभी 1 बार आते थे। असलम साहिब के ना होने की वजह से जमीला खतून भी खूब मॉडर्न हो गई थी। पैसा बहुत था और बेजा इस्तेमाल भी था पैसों का। पैंट शर्ट पहनना, लेट नाइट पार्टीज पर जाना, घर में पार्टीज करना आए दिन का मामूल था। आयशा भी लड़कों में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। हर लड़के से फ्लर्ट करना इसका पसंदीदा मशगला था। डेट पर घूमना फिरना, हुटिंग करना, गलत हरकतों में मशगूल रहना भी बहुत हद तक बढ़ चुका था। इसलिए आमना बचपन की दोस्त होने के नाते आयशा को समझाती रहती थी, मगर आयशा एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। मगर फिर भी आयशा कभी आमना की बातों को संजीदा ना लेती। इसे आमना का बोलना बुरा लगता था, लेकिन आयशा अपनी फितरत बदलने के लिए हरगिज तैयार ना थी, क्योंकि इसे अय्याशियों और बुरे कामों की लत जो लग गई थी। नमाज क्या है, रोजा क्या है, आयशा इन सब कामों से बहुत दूर थी। आमिना हर वक्त आयशा की हरकतों की वजह से फिक्रमंद रहती थी और अल्लाह ताला से इसकी नेक हदायत की दुआ करती रहती थी। आमना, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। खुशबू से ही मुझे तो भूख लग गई। जमीला खतून ने आमना के हाथ से प्लेट लेते हुए कहा। तो आयशा बोली, मम्मी प्लीज ये बिरयानी की प्लेट मुझे दे दें। आमना के हाथ की बनी बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, ये मैं खाऊंगी। वाकई आमना, तुम बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हो भाई। अब एक प्लेट से गुजारा बिल्कुल नहीं चलने वाला। अपनी दोस्त आयशा के लिए अलग इंतजाम करो तुम खाने का। जमीला की बात सुनकर आमरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंटी, ये बिरयानी आपके लिए ही लाई हूँ। आयशा को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। हम दोनों अपने रूम में खाना खाएंगे। चलो आयशा। आमना की बात सुनकर आयशा मुस्कुराकर इसके साथ चली गई। दोनों हंसी मजाक करते हुए बिरयानी खाने लगे। अगले रोज कॉलेज के लिए तैयार होकर दोनों वैन में बैठी थी। फिर ऐसा हुआ कि आयशा वैन से बीच रास्ते में उतर गई। आमना इसे रोकती रह गई, मगर आयशा ने कब किसी की कोई बात सुनी है जो आज सुनती।
आमना बुरा मान कर रह गई। शाम में आयशा आमना के घर इसके रूम में आकर बेड पर लेटे हुए बोली, आमना यार, इतना मजा आया आज तो पूरे कॉलेज टाइम में साजिद के साथ थी। हमने खूब खाया पिया, घूमे फिरे यार, बहुत एंजॉय किया। अपनी ये बकवास बातें तू अपने पास रख, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। आमना की बात सुनकर आयशा हंसते हुए इसे मोबाइल दिखाते हुए बोली, आमना यार, तू अपने लेक्चर्स बंद कर और ये मोबाइल देख, स्मार्टफोन है, पूरे 40,000 वाला, मुझे साजिद ने गिफ्ट किया है और खूब सारी चॉकलेट्स भी दी हैं। ये ले, मैं तेरे लिए भी लाई हूँ। मुझे तेरी ये चॉकलेट्स नहीं खानी, तू खुद ही खा और एंजॉय कर। आयशा आज ये तुझ पर पैसे खर्च कर रहा है, कल वसूल भी कर लेगा। और आजकल के लड़कों की वसूली क्या होती है ये तू जानती है ना। आमना के सवाल पर ठंडी आह भरते हुए बेड पर दराज होते हुए आयशा बोली, हाय, मैं तो चाहती हूँ कि वो जल्दी वसूली कर ले। कितना हैंडसम और क्यूट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आयशा शर्म कर, और खुदा का खौफ भी, अगर मर गई ना तो जहन्नम में जाएगी, आग में जलेगी। अभी भी वक्त है, सुधर जा। आयशा डटाई से हंसते हुए बोली, मुझे तो पता है, जैसी मेरी हरकतें हैं ना, मेरे तो जहन्नम में सीख कबाब ही बनेंगे। बस मैं तो हर लड़के से खूब मजे लेना चाहती हूँ। आमना जल कर बोली, बहुत ही बदतमीज और ढीठ लड़की है, तू कभी नहीं सुधर सकती। जरा सा खौफ नहीं तुझे खुदा का। अच्छा, अब तू लेक्चर देना बंद कर, मैं तुझे अपनी और साजिद की सेल्फी दिखाऊं। सेल्फीज देखते हुए आमना कान पकड़कर बोली, खुदा का खौफ कर आयशा, अगर इस तरह की सेल्फीज तेरी शादी के बाद तेरे शौहर ने देख ली तो तुझे उसी वक्त तलाक दे देगा। तुझे किसने बोला आमना कि मैं शादी करूंगी? बल्कि मैं तो कभी शादी ही नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किसी एक लड़के के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तू जानती है ना कि बदल बदल कर हर चीज यूज करना मेरी आदत है। मैं किसी एक के साथ नहीं रह सकती, और ना ही पाबंदियों में, समझी तू? आमना तब कर बोली, हाँ मेरी माँ, मैं समझ गई। तू कभी सुधर नहीं सकती और ना ही किसी एक की हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी तेरे लिए दुआ करूंगी, अल्लाह ताला तुझे नेक हदायत दे। आयशा जोरदार कहके लगाते हुए बोली, तू नसीहत करते करते थक जाएगी और मैं। आयशा ने बात अधूरी छोड़ दी तो आमना हंसते हुए बोली, तेरे ये अंदाज मैं खूब समझती हूँ आयशा, तू नहीं सुधरने वाली। दोनों मिलकर हंसने लगी। अगले रोज आमना के मोबाइल पर कॉल करके आयशा बोली, हेलो आमना यार, प्लीज जल्दी घर आ, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? आमना के सवाल पर झुंझलाते हुए आयशा बोली, अब तू अपने घर से ही सवाल करती रहेगी या फिर मेरे घर भी आएगी? बस जल्दी से आजा, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। ओके, आती हूँ। मोबाइल रखकर आमना साबरा बेगम से बोली, अम्मी आयशा की कॉल आई है, मैं जरा उसके पास से होकर आती हूँ। साबरा बेगम ने आमना को अपने बराबर में बैठाते हुए कहा, आमना बेटा, मेरे पास बैठो, जरा बात करनी है। आमना बैठते हुए सादत मंदी से बोली, जी अम्मी, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? आमना बेटा, तुम हमारी पहली और अकलौती बेटी हो। मैं और तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आयशा और जमीला बहन का रहन सहन हम लोगों से बहुत अलग है। इनके घर इस तरह आना जाना तुम्हारा मुनासिब नहीं। कल भी दानिश ने आयशा को किसी नए लड़के के साथ देखा। आयशा आए दिन नए नए लड़कों के साथ कार में घूमती फिरती नजर आती है। जमीला बहन भी पार्टीज अटेंड करती नजर आती है। जिस तरह की पार्टीज में वो जाती है ना, तुम्हारे बाबा के कई जानने वालों ने भी उन्हें बताया है कि दोनों माँ बेटी का किरदार ठीक नहीं है। असलम भाई तो यहाँ होते ही नहीं है। क्या खबर कि उनके पीछे यहाँ क्या हो रहा है। बस बेटा, आयशा के घर तुम ना जाया करो, तुम्हारे बाबा और भाई दानिश ने सख्ती से मना कर दिया है। साबरा बेगम की बात सुनकर आमना बोली, अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी किसी बात को मानने से इनकार नहीं कर सकती, मगर अम्मी, आयशा मेरी बचपन की दोस्त है, इतनी आसानी से बचपन का साथ छोड़ना आसान नहीं। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं आयशा से दोस्ती खत्म कर दूंगी। आपको और बाबा को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अभी तो उसे आने का कह दिया, मगर आज के बाद मैं उसे कभी ओके नहीं करूंगी। अपने काम से काम रखूंगी। साबरा बेगम आमना के सर पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद है। अच्छा, अभी चली जाओ और फौरन ही वापस आ जाना। और हाँ, आइंदा कभी हामी मत भरना। उसे अपने घर बुलाओ, मगर उसके घर जाकर मत बैठा करो। ओके अम्मी, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। आयशा के रूम में एंटर होकर आमना बोली, उफ मेरे खुदा,
اتنا پھیلایا ہوا کیوں ہے اپنا روم؟ اور یہ الماری کے کپڑے بیڈ پر کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتا اتنی دیر سے کیوں آئی ہے؟ کب کال کی تھی تجھے میں نے؟ آمنہ بولی، کام کر رہی تھی، تیری طرح فارغ نہیں رہتی۔ اب جلدی بتا، ایسا کیا کام ہے؟ کیا پرابلم ہو گئی جو مجھے بلایا ہے؟ آج مجھے بہت کام ہے گھر پر، جلدی بات کر یار عائشہ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پہلے تو چپ تو ہو جا آمنہ، پھر میری پرابلم سن۔ آمنہ منہ بنا کر بولی، اوکے بکو، اب کیا پرابلم ہے؟ آمنہ، کل 14 فیبرری ہے اور سنگین پرابلم یہ ہے کہ میرے اتنے سارے بوائے فرینڈز ہیں جو کہ سب کے سب مجھ سے ایک وقت میں ملنا چاہ رہے ہیں، اور کپڑوں کا الگ مسئلہ ہے کہ کون سا ڈریس پہنوں میں۔ آمنہ غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، عائشہ 14 فیبرری کو کیا کیا غلط حرکتیں ہوتی ہیں اور تو مجھ سے ایسے کاموں کے لیے مشورہ مانگ رہی ہے؟ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، ویسے بھی عصر کی اذان شروع ہو گئی ہے، میں نماز پڑھ کر کچن میں کام کروں گی، جا رہی ہوں میں۔ اور ہاں، ہو سکے تو میری ایک حسرت پوری کر دینا۔ حسرت؟ کیسی حسرت آمنہ؟ عائشہ حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو آمنہ نے جواب دیا، میری حسرت ہے عائشہ کہ میں تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں۔ میری یہ حسرت میری زندگی میں تم ضرور پوری کر دینا۔ اتنی صبح کہاں جا رہی ہو عائشہ؟ ممی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے عائشہ بولی، ممی میں اپنے کالج کی فرینڈز کے ساتھ ان کے گھر میں کمبائنڈ اسٹڈی کروں گی اور مجھے کچھ نوٹس بھی خریدنے ہیں، اس لیے وہاں جا رہی ہوں، دوست کے ساتھ ہی خرید لوں گی، آپ بس مجھے 5,000 روپے دے دیں۔ کیا آمنہ بھی جا رہی ہے تمہارے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے؟ اور ممی، آپ کو تو پتا ہے نا کہ آمنہ کے پیرنٹس کتنے آکورڈ ہیں، وہ کہاں آمنہ کو کہیں جانے دیتے ہیں۔ مجھے لیٹ ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں، بائے۔ عمران کے ساتھ عائشہ پہلے بریک فاسٹ کرنے ریسٹورنٹ گئی۔ عمران اس کا کزن تھا، اسے بچپن سے پسند کرتا تھا، ماموں کا بیٹا ہونے کے ناطے اکثر گھر بھی آیا کرتا تھا، مگر عائشہ تو سب کے ساتھ دل لگی کرتی تھی، عمران کے ساتھ بھی دل لگی کر رہی تھی۔ عمران نے عائشہ کو گولڈ کی رنگ دیتے ہوئے کہا، عائشہ میں آج تمہیں یہ گولڈ کی رنگ اپنے ہاتھ سے پہنا کر زندگی بھر کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ یہ رنگ ویلنٹائن گفٹ ہے اور میرے پیار کی نشانی۔ گولڈ کی خوبصورت رنگ اپنے ہاتھ میں دیکھ کر عائشہ مسکراتے ہوئے بولی، گولڈ کی خوبصورت رنگ اپنے ہاتھ میں دیکھ کر عائشہ مسکراتے ہوئے بولی، اٹس سو کیوٹ عمران، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، اور میرا ویلنٹائن گفٹ کہاں ہے؟ عمران کی معنی خیز نظروں کو سمجھتے ہوئے عائشہ گہرے انداز میں گویا ہوئی، آج تم جو کہو گے میں تمہیں وہی گفٹ دوں گی، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ عمران خوش ہوتے ہوئے بولا، امی ابو دونوں گھر پر نہیں ہیں، جاب پر گئے ہیں، ہم گھر چلیں، آج پیار کرنے والوں کا دن ہے تو کیوں نہ ہم بھی؟ عائشہ گہری نظر ڈالتے ہوئے بولی، آف کورس، وائی ناٹ۔ اور عمران کے گھر جا کر وہ سب ہوا جو غلط تھا۔ شام میں ساجد کے ساتھ سی ویو پر عائشہ خوب تیار ہو کر گہری نیلی شام میں پیار بھری باتیں کر رہی تھی۔ ساجد نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اسے گولڈ کی چین پہناتے ہوئے کہا، اٹس یور ویلنٹائن گفٹ عائشہ، آئی ایم سیریسلی لو یو۔ آئی لو یو ٹو ساجد، اینڈ تھینکس فار نائس گفٹ۔ آج میں تم سے گفٹ میں کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گی؟ ساجد کے سوال پر اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر عائشہ بولی، آج تم مجھ سے میرا آپ بھی مانگو گے تو قسم سے میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ تم جیسا ہینڈسم خوبصورت وجی نوجوان کی باہوں کا گھیرا مجھے خود میں سمیٹ لے گا، مجھے تو بہت اچھا لگے گا کہ آج میں اور تم ایک ہو جائیں گے۔ عائشہ کی بات پر ساجد ہنستے ہوئے بولا، بیوقوف لڑکی، یہ سب حرکتیں شادی کے بعد، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یہ سب شادی سے پہلے ٹھیک نہیں ہے۔ عائشہ منہ بنا کر جھنجھلاتے ہوئے بولی، تو پھر تم آج کے دن مجھ سے کیا مانگنے والے تھے؟ آج کے دن تو پیار والے یہی سب کرتے ہیں اور تم ہو کے؟ ساجد نے پیار سے عائشہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب غلط ہے میری جان، اور تم ایک لڑکی ہو، ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت اس کی جان سے بھی پیاری ہوتی ہے۔ میں تو تم سے زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ مانگ رہا ہوں، آج کے دن اس سے بہتر گفٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے زندگی بھر ساتھ رہنے کا وعدہ دو۔ عائشہ کے ارمانوں پر پانی پھر چکا تھا، اس نے زبردستی ہنستے ہوئے ساجد کا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں عائشہ اسلم آج تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں زندگی بھر ساجد احمد سے پیار نبھاؤں گی اور ساجد احمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اور ہنسنے لگی، ساجد بھی ہنسنے لگا۔ ڈنر کے بعد عائشہ کو ساجد نے گھر چھوڑنے کے لیے روڈ کے سائڈ پر چھوڑ دیا۔ عائشہ بولی، بس بس کار یہیں روک دو، آگے میں پیدل جاؤں گی تاکہ محلے والا کوئی دیکھ نہ لے
ورنہ ممی پاپا تک خبر پہنچ جائے گی۔ ساجد کے جانے کے بعد عائشہ نے عامر کو کال کر کے روڈ پر بلا لیا اور چادر سے منہ چھپاتے ہوئے اس کی بائک پر بیٹھ گئی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے عامر نے گولڈ بریسلٹ گفٹ کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے عائشہ، یہ رنگ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، یہ کب لی تم نے؟ پاپا نے لندن سے بھیجی ہے، اور یہ چین بھی، کیسی لگی تمہیں؟ بہت خوبصورت پسند ہے تمہارے پاپا کی۔ چلو میں تمہیں اندر کیبن میں لے چلتا ہوں، میں نے پہلے ہی بک کروایا ہوا ہے، آج ہم خوب ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کریں گے۔ عائشہ ہنستے ہوئے بولی، بہت چلاک ہو تم، پہلے سے ہی سارا انتظام کر لیا، ویری گڈ عامر۔ اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے بعد رات جب عائشہ گھر آئی تو جمیلہ خاتون بھی کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھی۔ عائشہ گولڈ کے گفٹ دیکھ کر خوش ہوتی رہی اور عمران اور عامر کے ساتھ پر خوش ہوتی رہی۔ ساجد کے بیوقوف ہونے کا مذاق اڑاتے ہوئے نیند کی آغوش میں سو گئی۔ اگلے روز آمنہ کے روم میں بیٹھ کر اپنے بیگ سے گفٹ دکھاتے ہوئے عائشہ بولی، آمنہ مت پوچھ یار، کتنا مزہ آتا ہے، پیار کرنے کا بھی ایک الگ مزہ ہے، اوپر سے گولڈ گفٹس بھی ملے ہیں۔ آمنہ منہ بناتے ہوئے افسردہ انداز میں بولی، اپنی عزت کا سودا کر کے گولڈ کے گفٹ لینا، تجھے مزہ آ رہا ہے اس میں؟ عائشہ سدھر جا، کل کو شادی کے بعد تیرے شوہر کو ان کرتوتوں کا پتہ چل گیا تو ایک لمحہ نہ لگائے گا، تجھے چھوڑ دے گا۔ یار آمنہ، میں تجھ سے اپنی خوشی شیئر کر رہی ہوں اور تو لیکچر دے رہی ہے مجھے۔ اور ایک بات تو سن لے اور سمجھ لے، شادی کر کے میں ایک آدمی کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتی، میری لائف کسی ایک مرد پر محیط نہیں ہو سکتی۔ عائشہ کی اس بات پر آمنہ نم آنکھوں سے بولی، مجھے افسوس ہے تیری سوچ جان کر، اور اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ میں تیری بچپن کی دوست ہو کر بھی تجھے صحیح راہ نہیں دکھا سکی، اس لیے آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے، ہماری دوستی آج سے ختم، سب ختم آج کے بعد، نہ تو میرے پاس آئے گی، نہ میں تیرے پاس گھر آؤں گی، نہ ہم کالج میں ایک ہی بینچ پر بیٹھیں گے، ہماری دوستی ختم۔ عائشہ غصے سے بولی، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی، میں بھی کوئی تیرے لیے مرے نہیں جا رہی ہوں، ختم تو پھر سب ختم، خدا حافظ۔ آمنہ اور عائشہ کی دوستی ختم ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ عائشہ کی لائف میں کیا چل رہا تھا آمنہ اس سے بے خبر تھی۔ ہفتے میں بس ایک بار عائشہ سے کالج میں آمنا سامنا ہوا، مگر عائشہ غصے سے منہ بھر کر چلی گئی۔ دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا، عائشہ کافی دن سے کالج نہیں آئی تھی، ایک دوسرے کے گھر آنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ آمنہ نماز پڑھ کر عائشہ کو راہ حق پر لانے کی دعا لازمی کر رہی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد دانش کو اپنے سامنے بیٹھا پا کر آمنہ بولی، خیریت ہے؟ آج تم میرے پاس کیا خبر لائے ہو؟ اور پلیز عائشہ سے میں دوستی ختم کر چکی ہوں، بہت بار تمہیں سمجھا چکی ہوں، دانش مجھ سے عائشہ کے متعلق کوئی بات مت کرنا۔ دانش منہ بناتے ہوئے بولا، آج بھی پہلے سے ہی ٹوک دیا نا، کتنے دن سے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی تم ہو کہ پہلے سے ہی منع کر کے اپنے گھر سے جانے کا کہہ دیتی ہو، مگر آج میں پوری بات بتا کر ہی جاؤں گا۔ دانش میرے بھائی، مجھے عائشہ کے متعلق کوئی بات نہیں سننی، پلیز جاؤ یہاں سے، پلیز آپی، ایک ہفتے سے ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے اپنے گھر سے بھگا دیتی ہو، آج میں بات کر کے ہی جاؤں گا۔ دانش کے ڈٹائی انداز پر آمنہ منہ بنا کر بولی، اچھا بابا جلدی بتاؤ اور چند لفظوں میں بات ختم کرنا، بغیر سسپینس کریٹ کیے۔ آپی تمہیں تو پتا ہی ہے نا کہ عائشہ کے کتنے بوائے فرینڈز تھے اور اس کا غلط ریلیشن بھی تھا۔ دانش پلیز فضول گوئی سے پرہیز کرتے ہوئے پوائنٹ کی بات پر آؤ۔ اوکے اوکے آپی، آپی وہ ساجد کو جانتے ہو نا آپ، میرے دوست انور کا بڑا بھائی، وہ بہت اچھا پڑھا لکھا سمجھدار لڑکا تھا، اپنے والد کا کاروبار بھی سنبھال لیا تھا اور خوبصورت لڑکا تھا۔ آمنہ حیرت سے پوچھنے لگی، تھا کا کیا مطلب؟ ہاں مجھے عائشہ نے موبائل پر اس کی تصویر دکھائی تھی، اچھا ہینڈسم لڑکا ہے، اور انور تو اکثر تمہارے ساتھ گھر پر آتا ہے پڑھنے، وہ بھی شریف اور اچھا بچہ ہے۔ کیوں کیا ہوا ساجد کو؟ دانش افسردہ ہو کر بولا، ساجد بھائی کی لاسٹ ویک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ آمنہ حیرت سے بولی، کیا؟ وہ تو بہت کم عمر جوان لڑکا تھا، اس کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے۔ ہاں آپی، میں تو خود انور کے ساتھ ساتھ رہا ہوں، آپ کو اتنی بار بتانا چاہا مگر اپنی دوستی ختم ہو جانے کے غم سے آپ نکل ہی نہیں رہی تھی، خود کو روم میں اور اسٹڈی میں بیزی کر لیا تھا۔ آپ جانتی ہیں ساجد بھائی کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ کیسے ہوا بتاؤ دانش؟ عائشہ کو عامر کے ساتھ رنگے ہاتھ پکڑ لیا تھا اور عائشہ کی غلط مووی عامر نے بنا کر ساجد بھائی کو دے دی۔
اور پھر ساجد بھائی کو اتنا غصہ آیا کہ وہ عائشہ کے گھر اس سے بات کرنے گئے۔ ان کی ٹھیک ٹھاک بحث ہوئی۔ غصے میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ 4 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اصل وجہ انہیں عائشہ کی بے وفائی کا صدمہ تھا، اور عائشہ کی غلط ویڈیو محلے کے ہر لڑکے کے موبائل میں ہے۔ تم نے اچھا ہی کیا آپی، یہ سب ہونے سے پہلے ہی اس گندی لڑکی سے اپنی دوستی ختم کر دی۔ بس انور اور اس کے امی ابو کا رو رو کر برا حال ہے، مجھ سے تو ان کا رونا نہیں دیکھا جا رہا۔ دانش کی بات سن کر آمنہ افسردہ ہو گئی اور ساجد کی جوان موت پر دکھ کرنے لگی۔ رات کے تیسرے پہر عائشہ گہری نیند میں اپنے روم میں بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ اچانک اس کے کان میں پڑی آواز سے وہ چونک کر ہڑبڑا کر بیڈ سے کھڑی ہو کر لائٹ آن کر کے چاروں اطراف روم کے دیکھنے لگی۔ سامنے کمرے کی دیوار کے ساتھ سفید کفن میں ملبوس ساجد کھڑا تھا۔ عائشہ کی ٹکٹکی بد گئی، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آواز تھی کہ حلق سے نکلنے کا نام تک نہ لے رہی تھی۔ پسینے تو ایسے بہنے لگے تھے کہ مانو شاور کے نیچے کھڑی ہو۔ ساجد کو اپنے سامنے کفن میں ملبوس دیکھ کر مزید سانسیں چڑھنے لگی تھی۔ ساجد عائشہ سے ایک دم قریب ہو جا رہا تھا۔ عائشہ کا دم ہی نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ ساجد نے اپنے لب کھولے اور کہا، عائشہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا نا، اب تمہیں وعدہ وفا کرنا ہوگا۔ میں وقت سے پہلے تمہاری بے وفائی کے ہاتھوں مارا گیا ہوں، اب تمہیں وعدہ خلافی ہرگز کرنے نہیں دوں گا۔ اب تمہیں مرنا ہوگا اور مر کر میرے پاس آنا ہوگا۔ اب تمہیں مرنا ہوگا، میرے پاس آنا ہوگا، تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ ویلنٹائن ڈے پر جو میں نے تمہیں چین دی ہے نا تمہارے گلے میں، اسے ہی تمہارے گلے کا پھندا بننا ہوگا۔ سب سے ویلنٹائن گفٹ وصول کرتی ہو نا تم، اب یہی ویلنٹائن گفٹ تمہاری موت کا سبب بنیں گے۔ عائشہ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ موت کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ تمہاری بے وفائی میری موت کی وجہ بنی ہے، نہ اب تم بھی مرو گی اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اپنا وعدہ نبھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عائشہ بہت جلد تمہارے گلے کی چین تمہاری موت کی وجہ بنے گی، تمہارا ویلنٹائن گفٹ تمہاری موت کی وجہ۔ عائشہ ڈر کر جیسے ہی بھاگنے لگی، کمرے کی دہلیز سے ٹکرا کر گر گئی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی ممی کے برابر میں جا کر لیٹ گئی، مگر ساری رات ڈرتے ڈرتے رہی، سو نہ سکی۔ عائشہ بچوں کی طرح بہیو مت کرو، بھلا ایک مرا ہوا انسان کیسے دنیا میں آ سکتا ہے اور تمہیں بھلا کیسے مارنے کی دھمکی دے سکتا ہے؟ تم نے ساجد کی موت کو کچھ زیادہ ہی خود پر حاوی کر لیا ہے، خواب دیکھا ہوگا تم نے۔ چلو اب اٹھو اور شاور لے کر کھانا کھاؤ۔ جمیلہ کے سمجھانے پر عائشہ نے خوفزدہ ہو کر جواب دیا، ممی پلیز میرا یقین کریں، مجھے ساجد کی روح نے رات ڈرایا ہے۔ کفن میں لپٹا ہوا تھا وہ، چہرے اور جسم پر چوٹیں لگی ہوئی تھی۔ ممی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور اس کی وہ خوفناک ہنسی میں نہیں بھول سکتی۔ اچھا تم اٹھو تو صحیح، کچھ کھا لو۔ ممی کی بات سن کر عائشہ ممی کے روم سے نکلی، پر جیسے ہی اپنے روم میں آئی، واش روم گئی تو فیس واش کرتے ہوئے جیسے ہی میرر میں دیکھا تو پیچھے ساجد کفن میں لپٹا کھڑا مسکراتا ہوا عائشہ کے قریب بڑھ رہا تھا۔ عائشہ زور زور سے چیخنے لگی، ممی مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گا، ممی مجھے بچا لو، ممی یہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا کہہ رہا ہے، ممی یہ مجھے لے جائے گا۔ جمیلہ عائشہ کے یوں چیخنے پر فوراً بھاگی بھاگی واش روم میں پہنچی۔ عائشہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے مسلسل چیخ رہی تھی۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر اسے گلے سے لگا کر روم میں لے کر آ کر صوفے پر بٹھا کر کہا، عائشہ بیٹا یہ کیا حال بنا لیا ہے، اتنا خوف کیوں؟ تم تو کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرتی، پھر یہ سب کیا ہے؟ ممی آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی، وہ دیکھے سامنے روم کی وال کے ساتھ وہ کھڑا مسکرا رہا ہے۔ عائشہ کی انگلی کے اشارے سے سامنے وال کی طرف دیکھا، پھر عائشہ کو مزید خوفزدہ دیکھ کر جمیلہ پریشان ہو گئی، کیونکہ انہیں ساجد کہیں نظر نہیں آیا تھا، لیکن بیٹی کی حالت نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپی یہ کتابیں رکھو ٹیبل پر اور میری بات ذرا غور سے سنو۔ کتابیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے دانش کو بغور دیکھ کر بولی، دانش میرے بھائی تمہیں نا نیوز چینل میں رپورٹر ہونا چاہیے، جس طرح تم محلے کی ہر نیوز پر خبر رکھتے ہو نا، تم ایک بہت اچھے رپورٹر بنو گے۔ دانش منہ بنا کر بولا، ویری فنی آپی، اتنی اچھی بات بتانے آیا تھا، اب نہیں بتاؤں گا، جائیں آپ اپنی اسٹڈی کیجیے۔
آمنہ مسکراتے ہوئے لاڈ سے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آئی ایم سوری دانش، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ سوری بھائی، اچھا اب بتاؤ کیا بات ہے؟ پچھلے ایک ہفتے سے ڈیلی پیرو فقیروں کو اپنے گھر بلا رہی ہے جمیلہ آنٹی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں، اور پھر سے عائشہ کی وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے۔ پورے محلے کے لڑکوں نے کیا کیا کہا ہے نا، بس مت پوچھیے۔ یقین کریں آپی، یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں نا، محلہ پاک ہو جائے گا۔ ویسے یہ جمیلہ آنٹی کون سا کم ہے، کئی مردوں کے ساتھ ان کے بھی، بس اسلم انکل بیچارے۔ اچھا دانش اب بس بھی کرو، اللہ ہدایت دے ان دونوں ماں بیٹی کو، بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے یہ پیر فقیر کیوں آ رہے ہیں عائشہ کے گھر؟ اتنی اندر کی بات تو پتہ نہیں آپی، بس سنا ہے کہ عائشہ کے رونے کی آواز سنی تھی لوگوں نے، ہو سکتا ہے کہ عائشہ کے لیے بلایا گیا ہو، یا پتہ نہیں جادو ٹونوں میں پڑ گئی ہوں دونوں ماں بیٹی، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ آمنہ بولی، بابا آج پورے 15 دن ہو گئے آپ کے علاج سے میری بیٹی کی طبیعت میں کچھ سدھار نہیں آیا، وہ ڈری ڈری سہمی رہتی ہے، وہ مرا ہوا لڑکا اسے نظر آتا رہتا ہے۔ جمیلہ کی بات سن کر بابا بولے، تمہاری بیٹی کا حصار باندھ دیا ہے، اس ضدی روح سے وہ بس نظر آ سکتی ہے، عائشہ بیٹی کے قریب نہیں آ سکتا۔ میں ایک تعویذ تیار کر رہا ہوں، وہ تعویذ بیٹی کے گلے میں ڈالنا ہوگا، اس کے بعد وہ روح اسے بھی نظر نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ جلدی سے وہ تعویذ بنا کر دے دیں، تاکہ میری بچی کا ڈر خوف ختم ہو اور وہ اپنی زندگی میں پھر سے نارمل ہو سکے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک قیمت بھی۔ آج چاند کی 14 تاریخ ہے، آج رات میں تعویذ بنا لوں گا اور اس کی قیمت تمہیں 2 طرح سے ادا کرنی ہوگی۔ بابا کی شیطانی مسکراہٹ کے جواب میں جمیلہ نے بھی گہری مسکراہٹ دے دی۔ ممی جب سے یہ تعویذ میں نے پہنا ہے نا، وہ ساجد کی روح میرے پاس نہیں آئی، سب ٹھیک ہے، بہت رلایا ہے اس نے، میری نارمل لائف ڈسٹرب کر کے رکھ دی تھی۔ ممی میں اب پھر سے اپنی لائف اپنے طریقے سے جینا چاہتی ہوں، آج کٹی پارٹی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، ٹھیک ہے چلنا، اور آج تاش کے پتے تم بھی کھیلنا ہمارے ساتھ، اچھا ہے دل بہل جائے گا، اور ڈانس فلور پر آج بھی خوب ڈانس کروں گی، اتنے ٹائم سے ڈانس بھی نہیں کیا، نہ کسی کلب میں گئی ہوں۔ عائشہ کی بات پر ہنستے ہوئے جمیلہ بولی، ہاں خوب ڈانس کرنا اور انجوائے کرنا، کھل کر جیو اپنی لائف اپنے مطابق۔ دونوں گلے لگ کر ہنسنے لگیں۔ نماز پڑھ لی بیٹا آمنہ آپ نے؟ عدیل احمد کے سوال کا جواب دیتے ہوئے آمنہ بولی، جی بابا نماز ادا کر لی ہے، میں آج بہت ریلیکس فیل کر رہی ہوں، آج لاسٹ پیپر جو تھا میرا، اللہ کے کرم سے تمام پیپرز بہت اچھے ہوئے، اور آپ دیکھیے گا کہ A1 گریڈ لوں گی، کیونکہ میں نے بہت محنت کی ہے بابا۔ عدیل احمد خوش ہوتے ہوئے بولے، انشاءاللہ ہماری بیٹی کا A1 گریڈ ہوگا، اور آپ نے دن رات محنت جو کی ہے، اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ اچھا بیٹا ایک بات تو ذرا بتاؤ۔ جی بابا پوچھیں۔ بیٹا سچ سچ بتانا، ویسے تو مجھے پورا یقین ہے، مگر پھر بھی دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کالج میں تو عائشہ سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہے نا؟ بابا آپ یقین رکھیں، میں کبھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس کی وجہ سے آپ کا سر جھک جائے۔ کالج میں تو کیا، میرا کسی بھی حوالے سے عائشہ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ جب سے میری دوستی ختم ہوئی ہے، عائشہ نے کالج جانا کم کر دیا تھا، اب تو اس نے سمجھے کالج چھوڑ ہی دیا، اگزام بھی نہیں دیے اس نے، میں نے تو اسے اگزام ہال میں بھی نہیں دیکھا۔ مہینوں ہو گئے بابا عائشہ کو میں نے دیکھا تک نہیں، لاسٹ ٹائم فیبرری کے مہینے میں ملاقات ہوئی تھی، اب پھر سے 14 فروری آنے والا ہے۔ عدیل شاہ صاحب شرمندہ سے ہو کر بولے، بیٹے یہ سوال پوچھنے کی ایک وجہ ہے، کیونکہ اسلم بھائی تو پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں، ان چند مہینوں میں عائشہ اور جمیلہ کی کرتوتیں عروج پر پہنچ چکی ہیں، میں اب ان لوگوں کی وجہ سے اس محلے میں رہنا نہیں چاہتا، اس لیے یہاں سے شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، ہم بہت جلد یہاں سے نئے محلے میں شفٹ ہو جائیں گے، بابا جیسا آپ بہتر سمجھیں کر لیں۔ عدیل احمد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولے، کرم ہے اس مالک کا مجھ پر اور میری فیملی پر، اس نے بہت سی برائیوں سے مجھے اور میری بیوی بچوں کو بچا کر رکھا ہوا ہے۔ خالد ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے، تم مجھے کیا گفٹ کرو گے؟ اس ویلنٹائن پر عائشہ رات میں اپنے نیو بوائے فرینڈ سے فون پر بات کرتے ہوئے بولی تو خالد مسکراتے ہوئے گویا ہوا، عائشہ تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے، ویسے میں نے تمہارے لیے ایک بہت عالیشان ہوٹل میں ایک روم بک کروایا ہے، وہاں ہم خوب انجوائے کریں گے، کھانا آرڈر کریں گے، سارا دن پیار کریں گے، ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا، اور میں نے تمہارے لیے گولڈ کا نیکلس لیا ہے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا،
بہت کیوٹ نیکلس ہے، تمہیں بہت پسند آئے گا۔ سچ خالد، تم بہت اچھے ہو۔ ہاں، ہم بہت انجوائے کریں گے۔ بیکاز یو آر مائی ویلنٹائن خالد۔ عائشہ کی بات پر خالد خوش ہوتے ہوئے بولا، آئی لو یو عائشہ، آئی لو یو، آئی لو یو ٹو سو مچ۔ عائشہ بولی، بابا یہ گھر واقعی بہت اچھا ہے اور پرسکون علاقے میں ہے۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد آمنہ اپنے بابا سے خوش ہو کر بولی تو عدیل احمد نے جواب دیا، وہ علاقہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ گلی محلے کے گھروں سے نکل کر ہم اب اس علاقے میں رہیں گے۔ بس یہی سوچ کر میں نے یہ علاقہ پسند کیا تھا۔ یہاں سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، دوسروں کی ذاتی زندگیوں میں حائل نہیں ہوتے۔ عدیل احمد کی بات سن کر صابرہ بیگم بولی، ہاں واقعی، وہاں تو ایک چھینک بھی لو تو 10 گھر سنتے ہیں۔ اب کوئی حائل ہونے والا نہیں ہوگا یہاں۔ دانش کی بات پر آمنہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی، خدا کرے کہ تم اسٹڈی کر لو، ویسے یہ بہت مشکل کام ہے تمہارے لیے۔ آپ ہی بس کریں، اسٹڈی کرتا ہوں میں، ایسی بات نہیں ہے، بس ٹیچرز ہی کوئی گریڈ نہیں دیتے۔ سب ہنسنے لگے دانش کی بات پر۔ ممی آج ویلنٹائن ڈے ہے، میں خالد سے ملنے جا رہی ہوں، وہ مجھے گیٹ سے ہی پک کرنے آ رہا ہے۔ بتائیں میرا میک اپ ٹھیک ہوا ہے نا؟ اور یہ پینٹ شرٹ اچھی لگ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ اور سنو، خوب گفٹس لے کر آنا، خالد کافی امیر لڑکا ہے، اسے ایسے مت جانے دینا۔ جمیلہ کی بات پر عائشہ ہنستے ہوئے بولی، ممی میں بھی خوب امیر لڑکوں کو پھنساتی ہوں، خوب خرچہ کرواتی ہوں، انہیں خوب لوٹتی ہوں۔ گولڈ نیکلس لایا ہے مجھے گفٹ کرنے، لاکھوں روپے کی مالیت کا گولڈ جمع ہو گیا میرے پاس۔ جمیلہ ہنستے ہوئے بولی، جاؤ اور خوب انجوائے کرو اپنی زندگی، میں بھی نکل رہی ہوں، ہو سکتا ہے رات گھر نہ آؤں، اگر تم آ جاؤ تو گیٹ لاک کر کے سونا۔ خدا حافظ۔ بائے ممی۔ خالد آ گیا گیٹ پر، کار کا ہارن دے رہا ہے۔ ہوٹل روم میں پہنچ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے عائشہ بولی، واو اٹس سو بیوٹیفل روم۔ خالد نے مسکراتے ہوئے برابر میں بیٹھ کر کہا، ہاں لیکن تم سے زیادہ بیوٹیفل نہیں یہ روم۔ یہ دیکھو کتنا کیوٹ ہے یہ نیکلس، میں نے آرڈر پر تمہارے لیے بنوایا ہے۔ نیکلس کا بکس ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہوئے خوشی سے عائشہ بولی، ریئلی یہ تو بہت ہی کیوٹ نیکلس ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا دو مجھے خالد۔ خالد خوشی سے نیکلس پہناتے ہوئے تعویذ دیکھ کر بولا، یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے عائشہ؟ یہ تعویذ تم جیسی پڑھی لکھی لڑکی کے گلے میں اس نیکلس کے ساتھ عجیب لگے گا، میں یہ اتار رہا ہوں۔ عائشہ بھی مہینوں پہلے پہنے تعویذ سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے کچھ کہے بغیر ہاں کر دیا تو خالد نے تعویذ گلے سے اتار کر گولڈ کا نیکلس عائشہ کو پہنا دیا۔ خالد بولا، عائشہ اب تم بتاؤ تم مجھے کیا دے سکتی ہو اس ویلنٹائن پر؟ جو تم مانگو گے خالد میں تمہیں دوں گی۔ عائشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خالد بولا، تم سے تمہیں مانگتا ہوں، آج منع مت کرنا، آج وہ سب کرنے دو مجھے، میں بس آج۔ خالد میں تیار ہوں، عائشہ نے گہرے انداز میں جواب دیا تو خالد مسکرا دیا۔ عائشہ اور خالد نازیبا حالت میں تھے کہ ساجد کی روح وہاں آ پہنچی۔ عائشہ ڈر کر بیڈ سے پیچھے ہٹنے لگی تو گر گئی۔ ساجد آگے بڑھ کر عائشہ سے مخاطب ہوا، تم ایک گھٹیا اور بے حیا لڑکی ہو، آج میں تمہیں عبرت ناک موت دوں گا۔ عائشہ آج تم اپنے انجام پر پہنچو گی، آج تمہیں مرنا ہوگا، عائشہ آج تمہیں مرنا ہوگا۔ ساجد کی روح سے ڈرتے ہوئے عائشہ بولی، تم جاؤ یہاں سے ساجد، تم مر چکے ہو، تمہارا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ خالد گھبراتے ہوئے عائشہ کو بازوں سے پکڑ کر بولا، عائشہ کیا ہو گیا، تم بیڈ سے کیوں اتر آئی اور تم یہ کس سے بات کر رہی ہو؟ چلو بیڈ پر۔ خالد عائشہ کو پکڑ کر بیڈ پر لے جانے لگا کہ اچانک خالد کو ایسا لگا کہ کسی نے اسے تھپڑ مار کر عائشہ کو اس سے چھڑا لیا ہو۔ عائشہ کو زور سے کھڑکی کے قریب لے جا کر کھڑکی کھول کر 10ویں منزل سے نیچے دھکا دیا۔ عائشہ 10ویں منزل سے برہنہ حالت میں نیچے گری تھی، گرتے ہی موت کی وادی میں کھو چکی تھی۔ برہنہ موت عائشہ کی عبرت ناک ثابت ہوئی تھی، لوگ اسے دیکھ دیکھ کر عجیب باتیں کر رہے تھے۔ خالد روم میں اب تک سکتے کی حالت میں تھا، کچھ دیر کھڑکی سے کھڑا عائشہ کو نیچے دیکھتا رہا، پھر جلدی سے کپڑے پہن کر وہاں سے نکل گیا۔ اخبارات میں عائشہ کی عبرت ناک موت کا منظر دکھایا گیا۔ جوان بیٹی کی موت پر جمیلہ نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ اسلم صاحب نے پاکستان آ کر عائشہ کی تدفین کا انتظام کیا۔ عدیل صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ اسلم صاحب کے پاس افسوس کے لیے آئے تھے۔ آمنہ جمیلہ کی حالت دیکھ کر صابرہ سے بولی، امی میں عائشہ کو بہت سمجھاتی تھی مگر عائشہ نے میری ایک بات نہیں سنی، کاش وہ سن لیتی
تو آج اس طرح کی موت تو اسے نصیب نہ ہوتی۔ ایک لڑکی کی برہنہ موت پر زمانہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کئی ٹی وی چینلز اور اخباروں میں اس کی اتنی گندی موت کا ذکر، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ آمنہ کو چپ کراتے ہوئے صابرہ بیگم بولی، بس بیٹا، تم عائشہ کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ عبرت دکھاتا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو اور وہ برے کاموں سے باز رہیں۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عائشہ جیسی تمام لڑکیوں کو ہدایت دے، آمین۔ امی، ہر بار لڑکیاں ہی مظلوم نہیں ہوتی، ساجد جیسے لڑکے بھی مظلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساجد کی روح کو سکون عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔